बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना को शादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत-बहुत शुक्रिया। सलाम, आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे अपने पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मेरी इस जिहाद में बहुत मदद की। नाज़रीन, माज़रत चाहता हूँ, मैं 2 दिन तक नहीं आ सका, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था और इसी सिलसिले में मैंने कुछ बाद में आपको बताऊँगा कि मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मुझे क्या पता चला और मैंने क्या देखा। वो नाज़रीन, पहले एक ज़ाती रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल की जो व्यूअरशिप है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आसिम और उसके जो गूंज हैं, डाउट्स हैं, वो इसको कम करने की कोशिश करें। क्या वो करते क्या हैं कि वो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। वो किस तरह होता है कि जैसे ही यूट्यूब अपलोड करता है मेरा चैनल या मैं करता हूँ अपना प्रोग्राम, तो बहुत सारे लोग, उनके जो अपने लोग होते हैं या बॉट्स जो उन्होंने खरीदे होते हैं, वो आके एकदम साइन ऑन करते हैं और प्रोग्राम को देखते हैं। लेकिन वो 2-3 मिनट के बाद एकदम ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं, तो हज़ारों में लोग प्रोग्राम देखना बंद करते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम समझता है कि ये जो वीडियो है, ये पॉपुलर नहीं है और वो फिर अपने खुद जो ऑफ़र करता है लोगों को देखने के लिए, वो ऑफ़र नहीं करता और इससे विज़िबिलिटी जो है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और हो गई है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या है? मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ जब मेरी वीडियो अपलोड होती है, प्लीज़ ज़रूर आइएगा, देखिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन दाएँ-बाएँ से ढूँढते के आते हैं, प्लीज़ आप सब मेरे जितने भी देखने वाले हैं, सब्सक्राइब करें। उसका मकसद क्या है? जब आप सब्सक्राइब करेंगे, तो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होती है, आपको नोटिफ़िकेशन आता है। जैसे ही आपको जब नोटिफ़िकेशन आएगा, तो उस नोटिफ़िकेशन के आते ही आप प्लीज़ वीडियो को देखना शुरू कर दें। मैं वो प्रीमियर करता हूँ तो आपको डेढ़ 2, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट का नोटिस आता है। जाके आप वीडियो देखें और जितनी देर तक देख सकते हैं देखें, कम से कम 10 एक मिनट ज़रूर देखिएगा। उससे फिर ये है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि ये जो प्रोग्राम है, ये बड़ा लोग समझ अच्छा पसंद कर रहे हैं और वो फिर इसको ऑफ़र करना शुरू करता है दूसरों को। हत्ता कि ये आईएसआई और आईएसपीआर और आसिम के टाउट-वाउट जो इनके बॉट्स हैं, वो आएँगे, ड्रॉप ऑफ होंगे, लेकिन वो असर नहीं कर सकेंगे, जो कि आप लोग कर सकते हैं इसको देखने में। ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस पे अमल कर सकते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। इससे व्यूअरशिप बढ़ेगी, इससे वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जाएगा जो सब्सक्राइब नहीं करते और हमारा पैगाम जो है, एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान के लिए आप सबके लिए जाएगा। अब जनाब, आज की जो अहम खबरें हैं और मेरा ख़ास एक इसमें एक मकसद है आज के प्रोग्राम का, वो है इंतज़ार पंजोता। लेकिन उससे पहले बहुत हमारे पास खबरें हैं कि जी जुडिशल कमीशन जो है वो अपॉइंट करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसकी टग ऑफ वॉर है, कौन होगा? मोइनुद्दीन होगा, मंसूर अली शाह होंगे, याह्या अफरीदी साहब का 6 जजेस से मिलना, उसके ऊपर बहुत बातचीत हो रही है कि जी बहुत ज़बरदस्त कोई तहलका-खेज़ किस्म के हालात शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़े बम फाड़े जाएँगे। इसी की वजह से उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी बुलाया है कि वो इस खत को देखे और इसके ऊपर एक लाए अमल तैयार करे। एक और खबर है जो बड़ी चल रही है कि जी जो 3 जज मंसूर अली शाह साहब ने अपने रिसर्च वाले थे, उनको पोस्ट आउट करके वो वापस आ गए हैं। याह्या अफरीदी साहब ने वापस पोस्ट कर दिया मंसूर अली शाह के। इसहाक डार की बेहद बोंगियाँ अपने सींग अड़ा लिए हैं चीन के साथ, एक ही आपका दोस्त रह गया, उसके साथ भी आप जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट लेने गया था अपना ये गिट्टू, कोर्ट का बटन तो ठीक मान नहीं सका और धेला नहीं मिल के आया। मेरे पास अंदर की रिपोर्ट है इन्वेस्टर्स की जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा जितने इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर्स थे, या तो वो आए नहीं कॉन्फ्रेंस के अंदर, या वो आते ही पहले घंटे आधे घंटे में उठ के चले गए। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाना ऐसे है जैसे आग के अंदर, ये वर्ड्स हैं एग्ज़ैक्टली, जैसे आग के अंदर नोट को फेंकना। और आज शायद आपको पता हो कि इमरान खान साहब की जो वज़ीराबाद की असैसिनेशन अटेम्प्ट है, उसकी आज दूसरा 2 साल हो चुके हैं, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। ये जो मैंने आपको बात की, ये आपके सामने एक मंज़रनामा है,
لیکن سب سے پہلے ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے پنجوتا صاحب کی۔ میں انتظار پنجوتا صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ میں نہیں پلے کر سکتا، لیکن اور کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کر رہا، اور اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو یہ ویڈیو ہے یہ میں آپ کو پلے کر کے سناتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ بہت ایک مائل سٹون ایونٹ ہے اور اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے پاکستان کے اوپر۔ جناب عمران خان کی قانونی ٹیم کے کلیدی رکن آج سے 4 ہفتے قبل ان کو اغوا کیا گیا اور گزشتہ رات ان کو بازیافت کیا گیا۔ جس حالت میں اور جس ڈرامے کے ذریعے ان کو بازیافت کیا گیا یہ شرمناک ہے، اور ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ ہم اس ملک میں غلام ہیں، ہماری زندگیوں کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی کھلواڑ ہو سکتا ہے، اور ہم سے یہ توقع ہے کہ ہم اچھے بچے بن کر سر جھکا کر وطی و فرما بردار ہو جائیں۔ آج ہمارے سامنے ایک دہشت زدہ چہرہ ہے، ایک اس شخص کا چہرہ ہے جس نے عمران خان کا ساتھ دیا، جو ایک قانون کا طالب علم ہے، قانون دان ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو زخم اس کو پہنچائے گئے، یہ سب زخم ہماری شرافت پہ لگائے گئے، یہ زخم ہمارے قانون کے تصور پہ لگائے گئے ہیں، انسانیت کے تصور پہ لگائے گئے ہیں۔ ایک جھوٹے انکاؤنٹر کے ذریعے کہا گیا کہ ہم نے ان کو بازیاب کیا ہے، مغوی جو تھا اس سے تاوان مانگا گیا، نہ یہ حقیقت ہے کہ خاندان سے کسی نے کبھی 1 روپیہ بھی ان 4 ہفتوں کے درمیان نہیں مانگا۔ یہ سب جھوٹ پر مبنی ایک کہانی ہے۔ اصل اغواکار کون ہے آپ میں جانتے ہیں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ایسی زندگیاں گزارنی ہے۔ اگر آپ اغوا ہوں گے، اس سے اگلے دن میں اغوا ہو جاؤں گا، اس کے بعد اسی حالت میں بےچارگی کی حالت میں ہمیں ڈھونڈا جائے گا، ہمیں پیش کیا جائے گا، ہمارے ویڈیو بنائے جائیں گے، ہمیں تمام دنیا کے سامنے ایک عبرت کا نشان بنا کر پیش کیا جائے گا کہ یہ زندگی ہے جو ہم گزارنا چاہتے ہیں اس ملک میں، یہ ہے پاکستان کا مقصد، پاکستان کا تصور جس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سب سے، میرے بہنوں بھائیوں، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، جو کوئی بھی پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے، سوچے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جی، آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بڑی کلیئر میسج سن لیا جو انہوں نے کہا ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا ایک فوجی اینگل سے، فوجی فلٹر لگا کے میں آپ کو اس میں اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اہم تجزیہ ہے، مہربانی کر کے اس کو بڑے غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو پنجوتا صاحب کو اتنا بے بس دکھایا گیا، وہ ویڈیو دکھانے کا ایک بہت خاص مقصد تھا۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ ISI نے ان کو ابڈکٹ کیا، ان کو ٹارچر کیا، ان کو مارا، ان کو پیٹا، ان کے ساتھ جو حال کیا، وہ کسی کو شک نہیں ہے، اور یہ بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اگر ہے کہ یہ ڈائریکٹ احکامات عاصم منیر نے دیے تھے، عاصم ملک کو، DG ISI کو۔ میرے پاس اندر کی خبر ہے کہ یہ عاصم ملک کے ڈائریکٹ آرڈرز تھے، جس طرح ندیم انجم کو آرڈرز دیے گئے تھے ارشد شریف کو قتل کرنے کا، یہ ڈائریکٹ آرڈرز دیے گئے تھے عاصم منیر نے عاصم ملک کو، جو DG ISI ہے، کہ انتظار پنجوتا کو اٹھاؤ۔ سوال یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں نے پوچھا جس نے مجھے خبر دی کہ بھائی یار مجھے یہ بتاؤ کیوں کیوں کیا، تو وہ ہنسا، میرے سے جونیئر ہے، کہتا ہے سر آپ کو یاد ہے ہمارا فوج کا کیا طریقہ ہوتا ہے، میک این ایگزامپل آؤٹ آف ہم، کہ اس کی مثال ایسے بناؤ کہ دیکھنے والا، سننے والا، جس کو یہ خبر پہنچے وہ اس قسم کی حرکت نہیں کی۔ عاصم منیر نے عاصم ملک کو کہا تھا میک این ایگزامپل آؤٹ آف انتظار پنجوتا، انتظار پنجوتا کو ایک ایسے مثال بنا کے سامنے لاؤ کہ کوئی آدمی جو ہے اس قسم کی پھر حرکت کرنے کی جرت نہ کرے جو عمران کے ساتھ ہے۔ اچھا، جو آپ نے دیکھا نا کہ غلطی کی، اس نے نام بتایا انتظار، پھر پولیس والا کہتے ہیں انتظار حسین، اور اس قسم کی جو باتیں ہیں دکھایا گیا ہاتھ باندھے ہوئے، یہ ڈیلیبریٹلی دکھایا گیا، اور یہ جو غلطی آپ کو لگ رہی ہے نا کہ اس نے نام لیا پھر اس نے پورا نام لیا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے۔ میں اس کو ایک اور، عاصم بہت سمارٹ آدمی ہے، اس نے جان بوجھ کے میرا خیال ہے غلطی کروائی ہے کہ یہ بھی ہو جائے کہ جی پولیس نے یہ اغوا کرنے والے لوگوں سے بچایا، لیکن دیکھو یہ غلطی کر گیا تو آپ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہے کون پیچھے، مطلب کوئی شک نہیں چھوڑا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ تو عاصم منیر کہتا ہے فوج بھی میرے ساتھ ہے، پولیس بھی میرے ساتھ ہے، سب میرے ساتھ ہیں، بچ کے رہو میرے سے، کوئی میرے ہاتھ سے بچا نہیں جا سکتا۔ اور خاص طور پر پیغام دیا ہے عمران خان کے ساتھ جو بڑے بالکل جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ غداری نہیں کی، میں علی امین اور گوہر اور مروت شروت ٹائپ ٹاؤٹس کی بات نہیں کر رہا، جو اور ان کے ساتھ، ان کو پیغام دیا کہ ذرا باز آ جاؤ، تم زیادہ چھلانگے مت مارو، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور اس سے بڑا پیغام سپریم کورٹ کو دیا ہے،
عدلیہ کی لارجر کمیونٹی کو دیا ہے, وکلا کو دیا ہے, ان سب کو عاصم نے پیغام دیا ہے کہ بات سنو, تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے اور میری فوج کے سامنے, میری آئی ایس آئی اور میری ایم آئی کے سامنے, جس کو یہ افواج پاکستان کہتی ہے. تم اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے, تم لوگ سارے کے سارے بے بس ہو. اب جناب یہ جو پیغام عاصم نے بھیجا ہے پاکستان کو, یہ میں انتظار پنجوتا کے کانٹیکسٹ میں کر, یہ عاصم نے جو پیغام بھیجا نا پاکستان کو, وہ یہ ہے کہ میں نے 10 سال حکومت کرنی ہے, میں نے اس ملک کے ساتھ جو اس کی ایسی کی تیسی کرنی ہے, یا صحیح کرنا ہے برا کرنا ہے, میرے سامنے اگر تم آؤ گے تو تمہارا یہ حال ہوگا. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی باہر سے کوئی مدد دے گا, تو یہ بھی میں تمہیں بتا دوں, تمہیں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اور یہ ذرا پہلے میں آپ کو یہ چیز علیمہ کی ویڈیو دکھاتا ہوں, پھر اس پہ بھی تجزیہ. اچھا یہ ذرا علیمہ کی چھوٹی سی ویڈیو یہ ذرا سنیے گا. اچھا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے شاید خان صاحب رہا ہو جائیں گے, کتنی صداقت یا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب پھر وہیں آگے واپس کے ہم غلام ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہیں, یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے, ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں, 24 کروڑ ہیں. اگر آج ہم پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں میری کہ شاید بات ان کے آنے سے سنیں, ایسا میرا ہوگا. نہیں خیال کوئی کہہ رہا ہے 24 کروڑ ہم پاکستانی, ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو جائیں. اچھا جی, آپ نے علیمہ کا بالکل کلیئر تھا. اور یہ میں کس کانٹیکس میں کر رہا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, امریکہ کے الیکشنز کے کانٹیکس میں بات. اب میں بتاؤں جی, میں جو 2 دن نہیں آ سکا, میں ٹریول کر رہا تھا, میں ایک کانفرنس میں گیا. یہ کانفرنس ہے, سیکیورٹی کانفرنس ہے, اوپن کانفرنس تھی, پبلک کانفرنس تھی. میں نے کہا میں بھی جا کے دیکھوں یہ کیا بات کرتے ہیں, انٹیلیجنس کی, سیکیورٹی کی. ٹکٹ لیا, خریدا اور میں چلا گیا. میں وہاں 9 بجے سے 5 بجے تک بیٹھا رہا, اور کانفرنس کے اندر مجھے 3 چیزیں پتہ چلی. 3 چیزیں. پہلی جی بات ساری ہوئی 5 آئیز کی. 5 آئیز کے 5 آنکھیں. 5 آنکھیں کون ہیں جی؟ 5 آنکھیں وہ جو دنیا کے اوپر نظر رکھ رہی ہیں. امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ. ورلڈ ہے یا وائٹ پرسن ورلڈ ہے, عورت آدمی کو اگر آپ کریں. آج بھی یہ انہوں نے اس کانفرنس کے اندر جتنے بڑے بڑے انٹیلیجنس کے کوئی لوگ آئے ہوئے تھے, کوئی سی آئی اے کا, کوئی کینیڈین انٹیلیجنس, کوئی یہاں سے, کوئی دائیں سے, کوئی بائیں سے, برٹش ہائی کمیشن کے بھی بندے آئے ہوئے تھے. ہماری ہائی کمیشن کا نہیں تھا. میں نے پوچھا, وہ کہتے جی ان کو اپنے بریانی کھانے سے فرصت نہیں ہوتی, حالانکہ ان کو آنا چاہیے تھا, دیکھنا چاہیے تھا کیا ہو رہا ہے. پر اینی وے, یہ ہے کہ یہ وائٹ مین کی یہ ایک سفید فام انگریز بولنے والے جو قومیں ہیں, یہ ان کی دنیا ہے. ہم سختی سے دفاع کریں گے اپنے طور طریقے کا, اپنے کلچر کا, اپنے نظام کا, اور ہماری جو اس پوری دنیا کے اوپر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے اور پہلے کیا تھا, اس کو ہم کریں گے. ہمارے سب سے بڑے دشمن 3 تھے بار بار, چین, رشیا, ایران. چین, رشیا, یہ ہمارے دشمن ہیں. تیسری چیز جو پتہ چلی, جو کہ بہت خیر ویسے اندازہ تھا, لیکن جو ایک بہت خوفناک بات ان سے نظر آئی, وہ یہ تھی کہ ان کو کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی پیار محبت لگاؤ نہیں ہے جمہوریت سے, آزادی سے, آزادی رائے سے, بنیادی حقوق سے, کوئی نہیں, زیرو. ان کو صرف غرض ہے کہ کوئی بھی حکومت اگر ہمارے ساتھ مددگار ہے اور ہماری جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ کرے گی, وہ جتنی مرضی بدماشی کر لے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بدترین جو ڈکٹیٹرشپس تھیں اور ہیں, وہ چونکہ امریکہ کے ساتھ ہیں, وہاں پر کبھی کوئی سوال نہ جمہوریت کا اٹھاتے ہیں, نہ بنیادی حقوق کا. اور ہمارے ساتھ ہی آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں, یو اے ای کو دیکھ لیں, باقی دیکھ لیں, کویت, قطر, بحرین, عمان, سب کو دیکھ لیں. یا شاہی خاندان ہے, لیکن کوئی ان سے نہیں پوچھتا. پاکستان میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ جی ہمارے یہاں جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے, ہماری جو بنیادی حقوق ختم ہو رہے ہیں, لوگوں کو وہ کوئی فرق نہیں پڑا. ان کو بس ایک بندہ چاہیے حکومت کے اندر جو امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرے. اگر وہ امریکہ کے ساتھ الائن کرے گا, اس کو فلی سپورٹ کرے گا.
اسی لیے انہوں نے تمام ملٹری ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا, اسی لیے انہوں نے زرداری کو, نواز کو, اور یہ موجودہ جو عاصم ہے اس کو کیا, باجوے کو کیا. زیادہ سے زیادہ امریکہ اگر کرے گا وہ یہ کرے گا کہ یار یہ عاصم منیر جو ہے نا یہ فائدے کا نہیں رہا, جس طرح ان کو سمجھ آ گئی تھی باجوہ ہمارے فائدے کا نہیں ہے, یہ عاصم منیر ہمارے فائدے کا, اس کو فارغ کرو, اس کی جگہ کوئی اور ہمارا ایسا بندہ ڈھونڈو جو عاصم منیر کی جگہ لے سکے, اتنی تباہی اور بربادی نہ کرے کہ ہمارے ہاتھ سے پاکستان ہی چلا جائے. یہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یار عمران خان سے بات کرو کہ اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, وہ گزارا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. یہ دو طریقے ہیں. آپ خان کی قید, خان کے اوپر ظلم, ہزاروں لوگوں کی قید, ان کے اوپر ظلم, ٹارچر, ابیوز, انتظار, پنجوتا بھول جائیں. ایجپٹ آپ کے سامنے مثال ہے, دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اسرائیل آپ کے سامنے مثال ہے, غزہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. کبھی کسی نے کوئی بات کی ہیومن رائٹس کی, جمہوریت کی؟ سوال نہیں پہ. تو یہ ایک میں نے میسج تھا جو کہ مجھے سمجھ آئی امریکہ. اب جناب آخر میں اس کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بھول جائیں امریکہ کو. جنگ ہم نے لڑنی ہے اسی ملک کے اندر اور اسی کی سڑکوں میں, یا آپ غلام رہیں جس طرح عمران خان کہتا ہے, چونٹیوں کی طرح رینگتے رہیں, عاصم منیر کو ایکسپٹ کر لیں. یہ جو ایک بہت ہی ایلیٹ کیپچر زبردست ایک انتہائی شیطانی ایک سسٹم ہے, اس کو آپ قبول کر لیں اور فوج کو حکومت کرنے دیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ عاصم منیر انتظار کر رہے ہیں لوگ کہ یار عاصم منیر جو ہے نا عمران سے کچھ بات چیت کر لے, کوئی ڈیل کر لے کہ یار تم 3-4 سال جو ہے نا ذرا چپ کر کے بیٹھ جاؤ, 3-4 سال بعد کس قسم کی ہم تمہیں لگڑی للی ٹائپ حکومت حوالے کر دیں گے, اور لیکن ہمارے کام کے اندر تم نے اس وقت گڑبڑ نہیں کرنی, آگے بھی چل کے ہمارے ساتھ رہنا. اگر تم نے جو ہے اپنے لوگوں کو بچانا ہے, جو قید میں ان کو بچانا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, تو یہ آپ کے پاس دوسرا جو آپشن ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں, جتنا آپ عمران خان کو آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان یہ ڈیل کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس دو ہی آپشن رہ گئے, یا آپ لڑیں گے یا آپ عاصم منیر کی غلامی میں رہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اگر یہی فیصلہ ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو انقلاب یا انتشار. اس لیے کہ غلامی جو ہے وہ آگے انتشاری میں لے کے جائے گی, وہ آپ کو بچائے گی نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے 50 سال غلامی میں رہیں گے. یا تو انقلاب آئے گا, آپ سسٹم کو کھاڑ کے پھینکیں گے, یا انتشار آئے گا, قتل و غارت ہوگی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. فیصلہ سوال ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کر رہے کہ یہ سسٹم ختم کب ہوگا, ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم کتنی دیر تک چلے گا اور کیسے اور کن حالات میں ٹوٹے گا. اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے, لیکن یہ جواب دینا بڑا آسان ہے کہ یہ سسٹم ٹوٹے گا, اور یہ بھی جواب بہت آسان ہے کہ جتنی دیر میں ٹوٹے گا اتنے ہی ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے ٹوٹے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. جو مرضی کر لے عاصم منیر, یہ میں کوئی موٹیویشنل ٹاک نہیں دے رہا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو مرضی کر لے عاصم منیر, جتنا ڈنڈا چلا لے, جتنا ظلم کر لے, جتنے ہزاروں انتظار پنجوتوں کو کر لے, جو بھی کرنا ہے, ہزاروں عمران خان جیسے لیڈروں کو جو بھی یہ کرنا چاہتے کر لے. یہ میری بات یاد رکھیں, یہ صرف جو انیویٹیبل ہے, جو کہ ہونا ہی ہونا ہے, اس کو تھوڑا سا طول دے سکتے ہیں, تھوڑا لمبا کر. یہ باہر سے کسی طریقے سے منگ پنگ کے پیسہ لے آئیں جو ان کو نہیں ملنے لگا, لیکن اگر لے بھی آتے ہیں کسی طریقے, یہ تھوڑا سا طول دے گا. یہ جتنا مرضی پارٹی کے اندر جو علی امین گنڈا پور جیسے اور مروت جیسے اور غور علی خان اور شاید اور بھی ہوں, ان کو اپنے ساتھ ملا کے یہ پی ٹی آئی کی جو جد و جہد کرنے کی صلاحیت ہے اس کو کمزور کرے, جو مرضی کر لے, تھوڑا سا آگے کا طول دے. لیکن یہ اس طول کے بعد جب جہاز پھٹے گا نا, جس طرح ضیاء کا جہاز پھٹا تھا, تو اسی طرح اس کا بھی جہاز پھٹے گا, اس کی بھی گاڑی پھٹے گی, اس کے بھی گھر پھٹیں گے, اس کے جرنیلوں کے. اور جو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے, بے گناہ لوگ ہزاروں میں, ہو سکتا ہے لاکھوں میں مارے جائیں. تو یہ ہے جی, انقلاب ہے یا انتشار ہے.
बीच में के जो है अगर इनकलाब नहीं आएगा तो गुलामी का कुछ अरसा चलेगा, उसके बाद इंतशार है। ये बात जो मेरे एक हमारे लॉयर दोस्त हैं वो कहते हैं हैदर मेहदी पार्टी तो अब शुरू हुई है। मैंने कहा यार मुझे तो पार्टी का नहीं पता कि अब शुरू हुई है कि नहीं हुई है, मुझे ये पता है कि जहाज जरूर फटेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में जंग लड़े हैं और जो बेचारे कैद में मुसीबतों में हैं। खान साहब के केसेस का सुनते हैं कि जी वो उनके ये हो रही है, बरियत हो रही है वगैरह। आप उन पे भरोसा नहीं करें, ये इनकलाब है, गुलामी है और उसके बाद इंतशार है। बस ये आप चीज़ समझ आएँ, तो अगर आपने इनकलाब करना है तो आपको इनकलाब के लिए निकलना पड़ेगा। आपको इस सिस्टम को जड़ों से उठा के फेंकना पड़ेगा। आपको इस फौज की बेलगाम बेकाबू ताकत को पकड़ना पड़ेगा, उसका एहतसाब करना पड़ेगा। आपको फौजी जर्नैलों को आइन और कानून के तहत फांसी देकर लटकाना पड़ेगा। तभी पाकिस्तान आगे जाके किसी फॉर्म एंड शेप में एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान की हम रास्ते पे चल पड़ेंगे। और जो बेचारे शहीद हो गए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। बहुत